अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और आज हमारे शो के मेहमान वो हैं जिनके बाउंसर्स हों या यॉर्कर्स हों पूरी दुनिया में आज भी याद रखे जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में कोई भी फास्ट बॉलर बनना चाहता है तो उसका अल्टीमेट हीरो वकार यूनुसी होते हैं और वही आज हमारे शो के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम विकी भाई, इस्तीफे के बाद आज हमारे शो में एक मरतबा फिर एयरवे की स्क्रीन पे आप नजर आ रहे हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम शुएब। यकीनी तौर पर इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस सेटबैक की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ गई थी, मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी के कहीं कोई इश्यूज़ नहीं थे। फिर सिक्योरिटी को जवाब बना के न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान से सिर्फ खुद नहीं गई बल्कि क्रिकेट को भी लेके जाने की एक साजिश में शामिल हो गई। तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ज्यादती कर गया। आई मीन अगर ऐसा कुछ था भी तो ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ, ये कुछ दिन से आपको इल्म था। 5 दिन ट्रेनिंग करते रहे हैं वो यहाँ तो पे। इल्म था ना आपको, कुछ तो अगर था तो ये लास्ट सेकंड पे जब उन्होंने पुल आउट किया तो यहाँ पे फिर एहसास या फीलिंग आती है कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी या ये कोई पॉलिटिकल इश्यूज या किसी ने कुछ कराया है, ये जान के पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज करने के लिए किया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा न्यूजीलैंड को हमारा साथ देना चाहिए था। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके प्राइम मिनिस्टर से भी बात की थी, तो कहीं ना कहीं इसको समझौता कर लेना चाहिए था और सीरीज़ को होने देना चाहिए था। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि दुनिया कहीं भी जगह सेफ नहीं है, तो अगर इतनी बड़ी श्योरिटी प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं तो आई थिंक न्यूजीलैंड को इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ ने आना है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने आना है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि हमारी क्रिकेट किसी तौर पे भी यहाँ से ना जाए? देखिए, पाकिस्तान को ठीक है, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी दिल की धड़कन है ये स्पोर्ट। लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, हम सब पाकिस्तान के बाद आते हैं, तो अगर उस पर कोई आँच आ रही है तो आई थिंक पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए, चाहे उसमें मज़ीद नुकसान हो जाए। तो आई थिंक ऑफ कोर्स अच्छे तरीके से पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि ये टीमें आएँ, और अगर नहीं आती हैं तो फिर आई थिंक स्टैंड लेना चाहिए। आई थिंक आईसीसी में स्टैंड लेना चाहिए। आई डोंट नो, मतलब इस वक्त तो खैर जो हालात है बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स रमीज़ भाई और उनकी जो टीम है वो बैठेगी इस पे। उनका अगले दिन ट्वीट भी जो देखा है वो बड़ा सख्त था और आई थिंक राइटली, और होना भी चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। आईसीसी में भी ये इशू उठाया जाएगा और आने वाले वक्तों में भी आई थिंक न्यूजीलैंड को ये जो हमें नुकसान पहुंचाया है इसका कहीं ना कहीं उनको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वकार भाई बताइएगा कि आप क्या विलन हैं या आपको ज़बरदस्ती विलन बनाकर पेश किया जाता है? मैं मानता हूँ मीडिया भी बहुत बार ज्यादती करता है, क्रिकेटर्स आपकी फर्टैनिटी के वो भी शायद वो जो एक लाइन होनी चाहिए उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो क्या वो सारे गलत हैं या कहीं ना कहीं आप में गलती होती है कि आपको विलन बना के पेश किया जाता है? देखिए, दोनों पार्टियों को देखना पड़ेगा आई गेस। आजकल दौर है सोशल मीडिया का, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं ना, कि हर बंदे की ज़ुबान है, कुछ की लंबी है, कुछ की छोटी ज़ुबान है, तो अपने तरीके से सब लोग बोलते हैं और बोलना चाहिए भी। पाकिस्तान की क्रिटिक्स होंगे तो हम लोग इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि क्रिटिक्स के बगैर कोई भी इम्प्रूव नहीं करता है। तो विलन बनाया गया ये आपको भी मालूम है, और जिस तरीके से लोग बोलते हैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैं 4-5 दफ़ा कोच आया हूँ, एज ए हेड कोच भी आए हैं, बॉलिंग कोच भी मैंने 2 दफ़ा स्टेंट किए हैं, तो कोई ना कोई मेरे में गुण तो होंगे ना जो क्रिकेट बोर्ड मुझे दोबारा ये इज़्ज़त देता है या रिस्पेक्ट देता है या मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपता है। और मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से और कोशिश करता हूँ कि जितना मैं यंग बॉलर्स को, इस दफ़ा तो यंग बॉलर्स थे, पाकिस्तान की क्रिकेट को हेल्प कर सकूँ, मैं करता हूँ। यकीनन आप में गुण होंगे तभी आपको बार बार दिया जाता है, लेकिन यकीनन या शायद कोई गलती भी होगी कि बार बार विलन बना के पेश किया जाता है। हाँ, इस पे सोचना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास फारिग टाइम है तो मैं बाहर बैठूंगा तो ऑफ कोर्स देखूंगा कि क्यों है ऐसा। प्रॉबली पिछले 2 साल में मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं मीडिया पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाऊंगा। ऑड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैच से पहले होती है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल आई स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया, और मैंने कोशिश करके देखी। लेकिन लोग जैसे मैं कहा ना कि बहुत जिस तरीके से बोलते हैं तो वो थोड़ा सा हर्टिंग हो जाता है। तो आई थिंक इसीलिए मैं इसी शो पे भी आपके आ रहा हूँ और मैं अपना आप क्लियर कर रहा हूँ कि कि
کرکٹ جو ہے وہ ہم سب کا دل ہے, ہمارا اب تو قومی کھیل ہی لگتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی, اور جب بولیں تو ہمیشہ سوچ کر بولیں. کیا آپ سازشی ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں یہ کنسپریسی جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے, پرسیپشن قائم کروا دیا گیا ہے کہ آپ سازشیں کرتے ہیں. کیا آپ سازشی ہیں؟ شعیب, ابھی اس عمر میں نے کیا سازشیں کرنی ہیں, اور اگر میں سازشیں کرتا ہوتا, اول پہ تو یہ ورڈ جو ہے یہ بڑا ہارش ہے, میں نے اسی لیے سوری کیا. نہیں اٹس اوکے, اٹس آل رائٹ. سازشیں اگر کوچز سازشیں کرنے لگ جائیں گے تو ٹیم جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بات ہے, اور میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں, بہت کلین ہوں, بڑا پراؤڈ مین ہوں جو میں نے لائف میں کیا ہے, اور مجھے کسی اس طرح کی باتوں پہ غور بھی نہیں, سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور کہ یہ اس طرح کی کوئی باتیں کرتے ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ آپ حارث رؤف کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ کرتے ہیں. وہ حارث رؤف جو بار بار 10 کی اکانومی سے رنز دیتے رہتے ہیں, جبکہ آپ حسنین کو ٹیم میں اس طرح فٹ نہیں ہونے دیتے تھے. کہا جاتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا, جس طرح وہ ہو سکتا تھا, ینگ بچہ تھا, جان مار سکتا تھا, آپ نسیم کو آؤٹ آف دی وے آپ نے سپورٹ کیا, آپ نے اپنے سے ملوانا اس کو شروع کر دیا جبکہ بالکل نیا بچہ تھا. تو ہے کہ یہ آپ لائکنگ ڈس لائکنگ میں کرتے تھے کام؟ دیکھیے, سپورٹ کرنا یہ کام ہوتا ہے بالر ایز اے کوچ. وہ اس لیے کہ آپ سپورٹ نہیں کریں گے یا اس کو اچھا نہیں بولیں گے تو وہ اچھا کرے گا نہیں. تو میں نے کبھی بھی کسی بالرز میں فرق نہیں رکھا, یہ یاد رکھیے. اور میں نے نسیم شاہ کو بھی اسی طریقے سے پروموٹ کیا, میں نے اسی طرح حسنین کو بھی, اور اسی طریقے سے حارث کو بھی پروموٹ کیا. یہ کہنا ہرگز غلط ہے کہ میں کسی انڈیویجول کو سپورٹ کرتا ہوں یا میں کسی ایک کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب سلیکشن ہے نا, سلیکشن میرے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. سلیکشن از پارٹ آف دی سلیکٹرز اینڈ آف کورس دا کوچ اینڈ دا کیپٹن. ہاں, میری انپٹ ہوتی ہے, ضرور پوچھتے ہیں, اور ٹائم پہ وہ کر بھی لیتے ہیں, اور ٹائم پہ نہیں ہوتا وہ. تو مطلب آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو کھلاؤ, اس کو نہ کھلاؤ؟ نہیں, آف کورس میرا انپٹ تو ہوتا ہے نا کہ اس بالر کو کھیلنا چاہیے, اس بالر کو نہیں کھیلنا چاہیے. سم ٹائم وہ مانی جاتی ہے, سم ٹائم نہیں مانی جاتی. اچھا, لیکن آپ باقاعدہ طور پہ کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتے تھے؟ ارے آپ میچ ٹو میچ پھر آپ وہ بار بار یہ لفظ یوز کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال یہ ورڈ بھی یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس پہ ہو گیا ہوں کہ آپ بالکل ایسے نہیں ہیں, آپ اس سے کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ماضی کے بالرز دیکھ لیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں, یا کرنٹ بالرز تو اتنی زیادہ نہیں کرتے, شاید ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم نے کرکٹ مشکل ہو جائے گی اگر وہ کچھ بولیں گے, لیکن سارے جو کرکٹ چھوڑ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وقار بھائی رگڑا بڑا لگاتے ہیں. وقار بھائی جو ہے نا گراؤنڈ کے اتنے چکر ہم سے لگوا لیتے تھے, پہلے اتنے اوورز جو ہے وہ بالنگ کروا دیتے کہ ہم میں دم خم ہی نہیں رہتا تھا. فاسٹ بالنگ شعیب ایک ہارڈ ایکٹ ہے, یہ یاد رکھنا. یہ جب تک آپ کو رگڑا لگتا نہیں ہے تب تک آپ کندن نہیں بنتے ہو, یہ یاد رہے. آپ نے حسن علی کو دیکھا, حسن علی انجری کے بعد پورا سیزن لگا, اس کا آپ نے چہرہ دیکھا تھا, جس طریقے سے وہ شرنک ہوا تھا, جس طریقے سے وہ واپس آیا تھا, اور پھر اس کے اوپر اس کی پرفارمنس دیکھی آپ. تو یہ کرکٹ جب آپ ایز اے فاسٹ بالر اگر آپ نے یہ چنا ہے, یہ شعبہ چنا ہے کرکٹ میں, تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, بہت ساری محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ لڑکے ٹیسٹ میچ کے لیے بھی تیار ہوں, ون ڈے کے لیے بھی تیار ہوں, اور T20 کے لیے بھی تیار ہوں. اور آپ نے دیکھا, ابھی ریسنٹلی کیا, میں اپنے 2 سال کی آپ کو کہانی داستان سنا سکتا ہوں کہ جب ہم آسٹریلیا گئے تھے پہلی دفعہ تو ہمارے کچھ بالرز ریڈ بال سے استعفیٰ دے گئے تھے یا ختم کر گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ہمارے پاس بالکل ینگ ٹین ایجر 4 ٹین ایجر اس ٹیم پہ گئے تھے, جو ایک 17 سال کا تھا, ایک 18 کا, اور اسی طرح کے باقی بھی تھے. ہمیں مار پڑی, لیکن یہ تھا کہ ہم ایک نئے جنریشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اس جنریشن میں سے آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں یا پونے 2 سال میں کہاں لڑکے پہنچے ہیں, جس میں شاہین ہو گیا, ایون حسن کا کم بیک جو آنا, پھر آپ کا نسیم شاہ بھی از بالنگ ایکسٹریملی ویل, اگر جو اس نے CPL میں کیا ہے, تو حسنین از ڈوئنگ ایکسٹراڈنری, حارث از ڈوئنگ ریئلی ویل. تو آئی تھنک یہ ایک بنچ بن گیا ہے جو آپ کو سرو کر سکتا ہے پاکستان کو اگلے 5 7 8 سال. جو جتنا فٹ رہے گا اور جتنی محنت کرے گا وہ اتنا آگے چلتا چلا جائے گا.
वकार यूनुस से गर्मा गर्म बातचीत का सिलसिला जारी है, बहुत सारे कड़वे सवालात और पूछने हैं, कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें। वेलकम बैक। आप इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, सीधे चलते हैं वकार यूनुस की जानिब। आप जब जब कोच बनते हैं तब आप फ्यूचर सिक्योर कर देते हैं, लेकिन हाल तबाह कर देते हैं, क्या ये दुरुस्त होगा कहना या गलत होगा? नहीं शोएब, मैंने कहा ना कि जब आपको यंग लॉट मिलती है तो फिर उनको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसमें फिर आपको एज अ फास्ट बॉलर आपकी बॉडी को मार खानी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि किया हुआ है। यू नो, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट कोचिंग, दिस इज़ ऑल्सो जो मैंने किया है, जो वसीम भाई ने किया है, जो और बॉलरों ने किया हुआ है, वो हम गाइड करते हैं कि गाइस इफ़ यू वांट टू गेट एट द टॉप तो इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि हाल तबाह नहीं करता, तबाह किसी का नहीं होता। हाँ, उस हाल के अंदर जब आप मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर इतना अच्छा और इतना तगड़ा हो जाता है कि आपको फिर फिक्र नहीं रहती है। अच्छा चलिए, ये बताइएगा कि ज़हनी टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर आप क्या करते हैं? मैंने बस आमिर का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि आप उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं। आप जवाब दे चुके हैं पहले भी इसका, लेकिन आज ज़रा खुलकर जवाब दें कि वो मेंटली टॉर्चर होता क्या था। गलत बंदे से सवाल कर रहे हो ना, उसने ये जवाब दिया था कि मेंटल टॉर्चर होता क्या है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा तो वही सारे कहते हैं आप रगड़ा लगाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रगड़ा लगाते हैं आप। मेंटल टॉर्चर तो उसने कहा है ना कि मुझे मेंटल टॉर्चर करते हैं, तो आपको सवाल ये उनसे करना चाहिए था कि मेंटल टॉर्चर होता क्या है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं है मेंटल टॉर्चर क्या होता है। तो ऐसी क्या आप कहते थे जो उनको लगता था कि ये मेंटल टॉर्चर हो जाएगा? सही है कि उस जमाने में उनके स्टैट्स अच्छे नहीं थे, लेकिन सिंपल बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप कुछ क्या टास्क देते थे कि इतने ओवर तुमने बॉलिंग करानी है, इतनी तुमने ट्रेनिंग करनी है, जो उन्हें टॉर्चर लगती थी? मुझे फिर वही बात दोबारा शोएब वही करी जा रहे हो कि आपको ये सवाल उनसे मैं पूछना चाहिए। आप दोबारा पूछिएगा कि मेंटल टॉर्चर के थोड़ा एलेबरेट तो करता कि मेंटल टॉर्चर है क्या। अच्छा, 2011 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने रिटायरमेंट ले ली थी, क्या आपका फैसला था कि उन्हें सेमीफाइनल नहीं खिलाया गया? वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा था कि ये मेरी विकेट है, मुझे खेलने दिया जाए, मैं पंजाब मार दूंगा, पाकिस्तान को जितवा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं खिलाया गया। रिटायरमेंट उन्होंने ली थी, लेकिन इवेंट में तो थे वो। शोएब 15-16 का स्क्वाड जाता है, ठीक है ना, और सब उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं टीम के लिए जितना कि एक शोएब अख्तर या एक वसीम अकरम या एक वकार यूनुस इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर फिर उसमें जाऊंगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी उस वर्ल्ड कप में या उससे पिछले मैचों में, वो डाउन स्लोप पे जा रही थी ना, डाउन स्लोप पे गई। तो मुझे जब तक जहाँ तक याद पड़ता है कि हमने फिर रिप्लेसमेंट में वहाब को खिलाया था, वहाब ने 5 विकेटें भी ली थी। आई थॉट ही बॉल्ड एक्सट्रीमली वेल। तो ये जब आप तुलना जिसको बोलते हैं तुलना करते हैं, तो फिर जो आप बेंच जो होता है उनको भी खिलाना पड़ता है, वो भी आपकी टीम का हिस्सा होते हैं। तो वहाब खेला, ही पिक्ड अप 5 विकेट्स एंड पुट पाकिस्तान इन अ गुड पोजीशन। जब कोई बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे शाहीन कर ले, हसन अली कर ले, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई बॉलर बुरा परफॉर्म कर ले तो वो फिर आप परफॉर्म करते हैं, ये डिस्कस किया जाता है। तो अफसोस होता है कि यार अच्छा करे तो वो मैंने नहीं सिखाया, बुरा हो गया तो वो मेरी वजह से हो गया। आई विल स्टिल टेक दैट, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब जो क्रिटिक्स बात करें ना, मुझे दे दे, जब वो व्हेन दे डू बैडली आई एम हैप्पी टू टेक दैट क्रिटिसिज्म। लेकिन मसला ये है कि जब आपकी वर्ड सिलेक्शन है ना क्रिटिसिज्म में, या जब जिस तरीके से बोलते हैं उस पर ज़्यादा तकलीफ होती है, बजाय इसके कि मुझे कहना कि वो तेरा कसूर है, किया उसने तो तेरा कसूर। आई एम हैप्पी विद दैट, कोई मसला नहीं है। जब वो अच्छा करे, ही डिज़र्व्स दिस, दैट्स फाइन विद मी, क्योंकि बॉलर की मेहनत है और उनकी एफर्ट है। हम गाइड करते हैं, हमको इनकरेज करते हैं कि यू नो प्ले गुड क्रिकेट, वे इस तरह बॉलिंग करो, इस तरह बॉलिंग करो। जब वो अच्छा करता है तो ऑफ कोर्स वो जो सेटिस्फेक्शन होती है दैट इज़ सफिशेंट फॉर मी। मुझे उस पर ज़्यादा बल्ले बल्ले नहीं चाहिए। हाँ, जो मैंने कहा ना कि जब बुरा होता है आई एम हैप्पी टू टेक दैट, कोई मसला नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट एनी प्रेशर ऑन अ यंगस्टर। लेकिन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और आप किस तरीके से और किस जहनीत से बोल रहे हैं या क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो ज़रा सोच के बोलने चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या आप बॉलर्स को कहते थे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो जाके कहें कि जी वकार भाई का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने हमें सिखाई, क्योंकि ये एक मिथ है या ये एक जो है ना लोगों में फैला दी गई है बात कि कोचेज़ कहते हैं जाके जी शुक्रिया हमारा ज़रूर कहें उसमें कि हम कोच की वजह से आज ये सब हुआ है। आई थिंक जो भी कोच ये जाके प्लेयरों को बोलता है ना कि मेरी तारीफ़ करो, बहुत छोटा इंसान होता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि
اس نے اگر اچھا کر دیا ہے تو وہ دیٹ شوڈ بی انف, دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ فار یو. تو آپ کو وہ آپ کا نام لے گا یا آپ کی تعریف کرے گا تو تبھی آپ کو ٹھنڈ پڑے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس وائز ٹو سے دیٹ. مطلب آپ کے ساتھ کبھی ایسا چھوڑو اس بات, چلیں چھوٹی بات ہے, آپ نے صحیح کہا کہ بڑی بات ہے تو بڑی باتیں ہونی چاہیے. وقار بھائی کیا وجہ ہے کہ تمام بڑے کھلاڑی ان سے, میں کلیش کا لفظ تو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ لیجنڈ ہیں, لیکن ان سے آپ کا ٹکراؤ ہو جاتا تھا. اگر ہم پرسن ٹو پرسن بات کریں تو شاہد افریدی پہ بات کر لیتے ہیں. وہ کپتان تھے, آپ کوچ تھے, کلیش ہو گیا, سب کے سامنے وہ معاملہ ہو گیا. تو ایسا کیا وجہ تھی کہ شاہد افریدی سے آپ کا کلیش ہو جاتا تھا جب آپ کوچ تھے؟ میرا شاہد افریدی سے سچ کلیش نہیں, میرا بڑا اچھا تعلق ہے شاہد افریدی کے ساتھ. جب آپ اکٹھے رہتے ہو نا بہت عرصہ, اور آپ پھر ڈفرینسز سم ٹائم آ جاتے ہیں, تو اس میں کئی دفعہ آپ میں انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے شاہد کے ساتھ تھوڑا پیریڈ کے لیے ہوا تھا, لیکن دیٹس فائن. جب آپ ٹیم میں ہوتے ہو تو اس طرح کی چیزیں آپ صرف شاہد افریدی اور میرا نہیں سنیں گے, آپ ایون انٹرنیشنل ٹیمز میں بھی سنتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وجہ کیا تھی شاہد میں اور آپ میں؟ جو میں نے کچھ انٹرویوز کیے اس میں یہ تھا کہ شاہد کو یہ لگتا تھا کہ آپ میں شعیب اس میں نہیں جانا چاہتا, بیکاز آئی ریئلی ریسپیکٹ شعیب اینڈ شاہد افریدی, and I've got a very good relationship and I don't want to talk about it. It's gone, it's the past. اچھا, آپ لیجنڈ ہیں, میں نے پہلے کہا اور بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا جانتی ہے. پھر کیا وجہ کہ احمد شہزاد, عمر اکمل, ان کا بھی یہی شکایت تھی کہ وکی بھائی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. عامر کا میں نے پہلے ذکر کر دیا, شعیب اختر کا بھی ذکر آ گیا. تو کوئی معاملہ ہے کہ کیا واقعی وقار یونس ہر ایک کو چاہتا ہے کہ وہ وقار یونس بنے اور وہی اس سے رزلٹ چاہتا ہے, رزلٹ نہیں ملتے تو پھر غصہ اتارتا ہے تو پھر اس طرح کی خبریں آتی ہیں؟ دیکھیے, میں نے یہ میرے بچوں کی طرح, میرے بیٹوں کی طرح ہے, میرے بھائیوں کی طرح ہے, تو میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی کہ وہ ان کو نقصان پہنچے, ٹھیک ہے نا. ہاں, لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ملک کو نقصان پہنچے, یہ یاد رہے. میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ میری تلخ کلامی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. میں نے جو بھی کہا کرکٹ بورڈ کو, میرا یہ حق ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو لکھ کے دوں. جو میں نے ان کو لکھ کے دیا, جو رپورٹ ہر ٹور کے بعد ایک ہیڈ کوچ کی رپورٹ جاتی ہے, اور اس میں نے صرف یہ مینشن کیا تھا کہ دیز ٹو گائز دے ویری ٹیلنٹڈ, دے نیڈ ٹو پلے مور فرسٹ کلاس کرکٹ ٹو گیٹ دیئر فارم بیک اینڈ ٹو پلے فار پاکستان. کیا آپ تنخواہ کی وجہ سے ہیڈ کوچ سے نیچے بالنگ کوچ پہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے؟ جس بندے کے آپ جو ہے وہ کوچ رہے, مصباح الحق, اس کے انڈر میں کوچنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیا اس کے پیچھے صرف پیسہ تھا؟ کیا آپ پیسے کی وجہ سے جھک گئے؟ شعیب, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میں اگر صرف کامنٹری کروں نا یا میڈیا میں بیٹھا رہوں اور ان کو بیشنگ کروں, جو آپ لوگ نہیں, میرا مطلب سب لوگ کرتے ہیں, تو آئی کین میک لاٹ مور منی, لاٹ مور دین کوچنگ. یا آف کورس 100 ٹائم تو نہیں, لیکن اب لاٹ مور. تو وہ میری کبھی بھی پرابلم نہیں رہی. میں نے بہت منیمم پیسوں میں بھی کام کیا جب میں پہلی دفعہ ہیڈ کوچ آیا تھا, اینڈ آئی ٹوک اے گڈ منی آلسو وین آئی کیم ایز اے بالنگ کوچ. جب انہوں نے مجھے یہ جاب آفر کی تھی, اور وہ آفر کرتے ہیں, میں کو یہ تو نہیں بولتا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, تو وہ ان کے آفر ہوتی ہے. تو پیسہ کبھی بھی ایشو نہیں رہا, کیونکہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے. اللہ تعالیٰ, جہاں سے میں آیا ہوں, میں بہت چھوٹے شہر سے آیا ہوں, اور جہاں میں پہنچا ہوں میری تو شاید اتنی اوقات بھی نہیں ہے, تو پیسہ نیور ایشو. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک جاب ویکینسی خالی ہوئی ہے اور آئی اپلائی فار اٹ, اور کرکٹ بورڈ مجھے ابلائج کرتا ہے. اور یہاں تک یہ بات رہی کہ جی کسی کے انڈر کام کرنا یا کسی کے اوپر کام کرنا, آئی تھنک یہ پاکستان میں ہی ایک متھ ہے, یا ایک وہ کیا کہتے ہیں, بنایا ہوا ہے کہ جی جو ایک دفعہ ایک پوسٹ پہ کام کر کے اس سے نیچے آ کے کام کرنا, اس کو شاید برا سمجھا جاتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. وائی؟ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک جاب کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دے کم ڈاؤن اینڈ دے مائٹ گو اپ اگین. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو میں نے اپنایا تھا, اینڈ آئی تھنک آئی ہیو ڈن ایکسٹریملی ویل ان دیٹ. آپ اچھے استاد نہیں, یا آپ کو اچھے شاگرد نہیں ملے؟ استاد کی مطلب کوچ نہیں اچھے, یا آپ کو اچھے لرنر یعنی کہ پاکستانی بالر اچھے نہیں ملے کہ جو آپ سے وہ آرٹ سیکھ سکیں, جس آرٹ کی وجہ سے آج وقار یونس ہے؟ جو مجھے لگ رہا ہے تم مجھے ولن بناؤ گے آج. نہیں, ویسے پوچھ رہا ہوں میں. نہیں, میں آئی آلویز ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ایکس کرکٹرز آلسو. میں بھائی کر کے بلاتا ہوں جو میرے بڑے ہیں سارے,
اور آئی ہیو لاٹس آف ریسپیکٹ فار اے ینگر پلیئر آلسو. جیسے کہا نا کہ ٹیم میں جب آپ اکٹھے رہتے ہو تو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اچھے شاگرد نہیں ملے آپ کو کہ جو آپ سے سیکھ سکیں؟ میں پازیٹیو سائڈ نہیں اچھے شاگرد, بہت اچھے شاگرد ملے. آپ نے ٹویٹ نہیں پڑھے ابھی ریسنٹلی سارے لڑکوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کروا رہے ہیں, خود ہی بکار اور مصباح کروا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اچھا چلیں بتائیں اچھے شاگرد ملے آپ کو؟ بہت اچھے شاگرد, مثلاً بہت اچھے شاگرد ہیں, یہ سارے اچھے شاگرد ہیں جتنے بھی آپ نے ابھی دیکھے نام میں نے گنوائے نا آپ کو. اسنین سے لے کے آل دا وے ٹو ایون موسیٰ بھی تھا اس میں, نسیم شاہ تھا. دے آل ویری ویری گڈ کڈ, دے ور گریٹ لسنرز, گریٹ لرنرز. برے والا ایکسپریس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام ہی کڑوے سوالات کے کھل کر جوابات دے رہے ہیں. یقینی طور پہ آپ کے ذہنوں میں جو پرسیپشن قائم کروا دیا گیا تھا آج وہ دھل رہا ہوگا. کہیں نہ جائیے گا, بریک کے بعد وقار بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. وقار یونس سے وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں میں آج پوچھوں گا. تو پوچھتے ہیں وقار بھائی سے, کیا غلطی کر رہا ہے حارث کہ بار بار پٹتا ہے؟ کیا جو ہے وہ اچھا کر رہے ہیں شاہین اور حسن کہ وہ نہیں پٹتے؟ آپ ہی استاد تھے, آپ کے سیکھے ہوئے بچے 2 بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, 3 پرفارم نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں T20 فارمیٹ ایسا ہے کہ جہاں پر ہر بندہ ہر روز پرفارم نہیں کرے گا, یہ یاد رہے, ٹھیک ہے نا. سم ول ہیو اے گڈ ڈے, سم ول ہیو ناٹ سو گڈ ڈیز. اور اس میں پھر ہوتا ہے کہ آپ کون سے بالرز کون سی سچویشن کون سی پوزیشن میں بالنگ کر رہے ہیں, ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں. ہم لوگ صرف دیکھتے ہیں جی اچھا شاہین نے جی اس کے انالیسز دیکھے ریلی گڈ, اس کے فلانے کا حسن کے انالیسز ریلی گڈ. اچھا یہ تو دیکھیں کہ اس نے کس کنڈیشنز میں کون سی جگہ پہ بالنگ کی. میں نہیں کہہ رہا کہ حارث نے کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے, اس میں اس کو ہی ہیڈ فیو بیڈ گیمز, ہی ہیڈ سم ایشوز, لیکن آف کورس ہم اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کے وہ ایشوز دور کریں, ان کو آگے بہتر سے بہتر کریں. جو وقار یونس اپنی یارکر سے جو ہے لوگوں کے انگوٹھے توڑ سکتا ہے, پیر توڑ سکتا ہے, وکٹیں اڑا سکتے ہیں, وقار یونس اپنی ریورس سوئنگ سے دنیا کو نچا سکتے ہیں, تو پھر وہ آپ آرٹ ٹرانسفر نہیں کر پائے, یا اب لڑکوں میں اتنا دمخم نہیں رہا, یا اب کرکٹ بدل گئی ہے جو آپ کے زمانے کی کرکٹ ہوتی تھی؟ مطلب ویور کو سمجھائیں تو کہ کیا وجہ ہے کہ وقار یونس جیسا جادوئی اسپیل دیکھنے کو نہیں ملتا؟ دیکھیے کرکٹ بدل گئی ہے, بیٹنگ کا سٹائل بدل گیا ہے. پروبیبلی میں بھی آج کل کی کرکٹ میں ہوتا تو شاید اسٹرگل کرتا, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا جب یارکرز آپ کرتے ہو تو دیر از ایوری چانس کہ آپ کو بڑی ہٹ لگ سکتی ہے. تو اب اور ٹیکنیکس آ گئی ہیں جس میں سلور ون آ گیا, سلو باؤنسرز آ گئے ہیں. سو بیسکلی T20 کرکٹ نے آ کے کرکٹ کا جو موڈ ہے نا وہ بدل دیا. ایون آپ کو ٹیسٹ میچ میں بھی دکھتا ہے کہ اب لوگ پازیٹیو کھیلتے ہیں, زیادہ رک کے نہیں کھیلتے ہیں. تو یہ موڈ چینج ہونے کی وجہ سے پھر جب بالر اپنے ڈیفینسو ہو جاتا ہے نا, پھر دین ہی لک فار اے وے آؤٹ کہ جب میں کسی طریقے سے ڈاٹ بال کروں, ڈاٹ بال کریٹ کروں. اور یہ ساری دنیا کر رہی ہے, صرف پاکستانی بالر نہیں, سب کر رہے ہیں. وائڈ یارکرز, پیروں پہ یارکرز, آڈ ونز اور سلور ون, سلو باؤنسرز. دیر سو مینی ویریشنز ناؤ ان بالنگ جو کہ بالرز کر سکتے ہیں ٹو سروائیو دا T20 کرکٹ. باقی جو ون ڈے کرکٹ ہے یا ٹیسٹ میچ کرکٹ ہے, آئی تھنک یہ ابھی بھی وہی کنونشنل ہے کہ آپ کو یو گاٹ ٹو ہٹ دا رائٹ لینتھ اینڈ کیپ دا بیٹسمین گیسنگ اینڈ میک ہم پلے. وقار بھائی کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے وسیم جونیئر کو دیکھ کر کہا کہ اس کا تو بالنگ ایکشن ہی اچھا نہیں ہے, تو یہ کیا اچھی بالنگ کرائے گا, پھر وہ امپریسو بالنگ بھی کر گئے؟ کیا یہ درست بات ہے یا غلط پھیلا دیا گیا؟ شعیب میں تو یہ کہتا ہوں کہ محمد وسیم کی بات کریں, جونیئر, وسیم جونیئر, محمد وسیم کی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محمد وسیم از اے نیکسٹ گڈ تھنگ فار پاکستان. یاد رکھیے گا, نیکسٹ گڈ تھنگ از نسیم شاہ. اگر وہ فٹ رہے تو, اگر وہ اپنی محنت جس طریقے سے کریں, ہی از اے ویری ویری فائن بالر اینڈ ہی از اے نیکسٹ گڈ تھنگ. اور دوسرا گڈ تھنگ ہے دس ینگ سر محمد وسیم جونیئر, کیونکہ اس کی نہ صرف بالنگ ابیلٹی بٹ ہی از گاٹ دی ابیلٹی ٹو بیٹ اینڈ از اے بریلینٹ فیلڈر فل آف انرجی. تو یہ کسی نے غلط پھیلا دیا کہ آپ نے اس کے بالنگ ایکشن پہ بات کی؟ میں آپ کو جو بول رہا ہوں اس کے بعد اب جس نے بھی پھیلایا آپ اس سے جب اس کا گریبان ضرور جا کے پکڑیے. چلیں ٹھیک ہے, میں ضرور گریبان پکڑوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں, اب تو آپ باہر ہیں تو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ پورا پاکستان چیخ رہا ہے, تمام کرکٹر کہہ رہے ہیں کہ شاہین کو مسلسل کرکٹ کھلا رہے ہیں, مسلسل کرکٹ کھلا رہے ہیں, اوور لوڈ ہو رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے شاہین دھڑام سے بیٹھ جائے, اور اگر وہ بیٹھ جائے گا تو پاکستان کا بالنگ یونٹ یقینی طور پہ اس پہ فرق پڑے گا. دیکھیے 2 سال سے تو وہ میرے انڈر تھا اور تھرو آؤٹ کرکٹ کھیلا ہے, تو مجھے تو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ وہ
کوئی انجری کی طرف جا رہا ہے. ورک لوڈ کا ہم تھرو آؤٹ اس کو مانیٹر کرتے رہے ہیں. ہمارے فیزیو اس کو پوری طریقے سے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے مساجز کی یا اس کو ریلیکسیشن کی وہ سارے بالرز کو ملتی رہی ہے. تو فاسٹ بالر جب تک کھیلے گا نہیں تب تک وہ اچھا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں, جتنا کھیلتا چلا جائے گا اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. انجری از پارٹ آف دس آرٹ, تو اس پہ آپ کو بیئر کرنا پڑے گا. کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی انجرڈ ہوتے ہیں. ابھی حسن علی کا کسی نے سوچا تھا وہ انجرڈ ہوگا, تو انجری کین کم. وہ تو آپ پہلی بال بھی کریں گے تو انجرڈ ہو سکتے ہیں, تو وہ اس پہ آپ اس کی نہیں ہاں آپ اس کو ورک لوڈ مینیج کر سکتے ہیں یا ورک لوڈ مانیٹر کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہی ول بی آئی تھنک ہی نیڈس ٹو کیری آن پلئنگ. ایون جیسے نسیم شاہ کا میں نے بولا نا, تو یہ بالروں کو کھیلنا چاہیے جتنا کھیل سکیں. لگتا کئی دفعہ ایسے ہے کیونکہ T20 کرکٹ زیادہ ہو گئی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ ہر روز ہی کھیل رہا ہے, حالانکہ از اونلی بالنگ 4 overs. جو اس کا کوٹا ہے اس سے بہت کم بالنگ کر رہا ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں ون شوڈ وری اباؤٹ اٹ, کیونکہ 2 سال میں تو کوئی ایسا ایشو ہوا نہیں. پاکستان کو کہاں ریٹ کر رہے ہیں ورلڈ کپ میں؟ اپنے پوٹینشیل پہ کھیلے تو آئی ریٹ دیم اپ دیئر, آئی ریٹ دیم ایٹ دی ٹاپ. اس والے اسکواڈ کو, ہاں اسی اسکواڈ کو سر, کیوں نہیں. اس اسکواڈ میں پوٹینشیل ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہاں نمبرز نہیں بتاتے, ہمیں نمبرز کنفیوز کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اچھا یار اس کے نمبرز کی اتنی ایوریج اتنا اسٹرائک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دے اپنے ٹائم پہ انہوں نے سب نے میچ جتوائے ہوئے ہیں, یو نو, جس میں شعیب نے بھی میچ جتوایا ہے, پھر آپ آصف بھی میچ جتوا سکتا ہے, آپ کے جو باقی پلیئر ہیں وہ بھی میچ جتوا سکتا ہے, اعظم خان میچ جتوا سکتا ہے سنگل ہینڈڈ. تو کرکٹ T20 کی تو یہی خوبصورتی ہے نا کہ جو ایک اچانک ایک اٹھتا ہے اور اٹھا کر کے میچ ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے. تو میری پوری دلی دعا ہے کہ یہ لوگ لڑکے کامیاب ہوں, کیونکہ یہ فیوچر ہے پاکستان کو, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ اچھی ہو. ہم کبھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ یار نہ اوپر نہ پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیم ہے اس میں پوٹینشیل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں اب وہ کس پریشر میں کھیلتے ہیں وہ پریشر ریلیز کرنا پڑے گا. کرکٹ بورڈ نے کیا آپ کو سپورٹ کیا؟ میں صرف اس والے کرکٹ بورڈ کی نہیں کہہ رہا, آپ کے کوچنگ سارے ٹینیورز میں, کیونکہ اتنا پریشر آپ کے لیے بلڈ ہو جاتا تھا تو کرکٹ بورڈ پہ بھی وہ پریشر جاتا ہوگا, تو وہ آپ پہ جو ہے نا پروٹیکٹ کرتے تھے, آپ کو سپورٹ کرتے تھے. آپ لوگ پریشر ڈالتے ہیں نا, جی جی پریشر تو آپ لوگ ڈالتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں سم ٹائم کرکٹ بورڈ کے اوپر, تب پھر ان کو فیصلے لینے پڑتے ہیں, اور جو کہ دوسری کرکٹ بورڈ شاید اتنی جلدی نہیں کرتے فیصلے. تو I have always been supported. I had a great time with اعجاز بٹ, شہریار خان. میں نے آپ کو پتہ ہے, آپ کو میں نے 15 یا 16 چیئرمینز میں نے اپنے کھیلنے اور کوچنگ اور کامنٹری اور سارے ٹائم میں 16 کو چیئرمینز دیکھے ہیں. تو I respect them all. لیکن یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ینگش کرکٹر آیا ہے جو چیئرمین پاکستان کے, تو اس لیے ایک سب کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے. اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کے دوست ہیں؟ ہاں جی, اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کے دوست ہیں وہ؟ نہیں تو ان کے تو آتے ہی تو میں تو گھر چلا گیا ہوں, تو وہ میرے دوستوں کیا میرے دوست ہیں وہ, میرا ان سے بڑا پیار ہے, میرا ان کے فیملی ٹرمز ہیں, تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کار کم سیکنڈ تھرڈ فورتھ, پاکستان کم فرسٹ نمبر 1, ٹھیک ہے نا. تو اس میں میرا گھر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہاں پاکستان کا نہ اچھا کھیلنا وہ معنی رہا, اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور رمیز بھائی کا یہ ہے کہ رمیز بھائی کیونکہ ہی از ویری فٹ, اور ماڈرن کرکٹ میں جتنی انہوں نے دیکھی ہے, دنیا بھر میں انہوں نے کامنٹری کی ہے, اور ان کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. سو ہی نوز ان ہز مائنڈ ہی کین پروسیس تھنگس. تو مجھے پوری امید ہے اور میری دعا ہے کہ وہ اللہ کرے وہ کامیاب ہوں, کیونکہ ایک کرکٹ ہے نا, کرکٹ بورڈ ہے, کرکٹ تو کرکٹر اچھا لگتا ہے, ویسے بھی کرکٹر ہی اچھا لگتا ہے, پولیٹیشین نہیں اچھا لگتا, کوئی اور بھی ادارے کا بندہ اچھا نہیں لگتا ہے. سو اٹس اے پازیٹیو موو ٹو برنگ ہم ایز اے چیئرمین, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ماڈرن کرکٹ کو اور دیکھیں گے, اور ہی ول میک گڈ ڈیسیجنس فار ناٹ اونلی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی, بٹ ہی ول میک گڈ ڈیسیجن. اچھا, پاکستان سے آپ مخاطب ہو کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا, لیکن آپ کا ایک زبردستی امیج اس طرح کا بلڈ کیا گیا کہ آپ شاید ویلن ہیں. مجھے قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی صفائیاں دیتا رہوں. میری پروگریس ایسی ہے کہ میں نے I've done the best I could for پاکستان every time. ناٹ کہ جی ابھی
پہلے ایوری ٹائم آپ کام ود لاٹ آف سنسیئرٹی, اور میں نے جتنا بھی کیا ہے اپنی پوری ایمانداری سے اور دل لگا کے کیا. اچھا, کون سی اگر آپ کوچنگ میں آپ کہیں گے یہ لڑکے میں نے تیار کر کے پاکستان کو دیے ہیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں کریڈٹ تو میں نہیں کہوں گا یہ بات میں نے تیار کی ہے, یہ ان کی اپنی محنت ہے اور انہوں نے کیا ہے, اینڈ دے ورک ریئلی ہارڈ آن دیٹ. آپ کوئی کریڈٹ نہیں لیں گے؟ مجھے چاہیے نہیں کریڈٹ, ڈسکریڈٹ سارا آن کر رہے ہیں, کریڈٹ کوئی نہیں. پھر ہم آپ کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں فی الحال اسکرین پہ, اور بہت جلد دوبارہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں انشاءاللہ. وکی بھائی بہت شکریہ, گڈ. وقار یونس کھل کر بات کی. میرے خود کے ڈریم ہیرو ہوتے تھے, بہت میں نے سخت الفاظ بھی استعمال کیے, لیکن ان کا شکریہ کہ انہوں نے ان سخت الفاظ کو سمجھتے ہوئے اور ان کا جواب دیا. یقینی طور پہ وہ سارے پرسیپشن جو آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ نکل گئے ہوں گے. وقار یونس ویلن ہے یا ہیرو, آج آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا. آنے والے پروگرام میں ایک نیا مہمان ہوگا, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آپ کا میزبان شعیب جٹ. السلام. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.